नाज़रीन मोहतरम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार की मुद्दत में 50 दिन रह गए हैं। 20 जनवरी को जो बाइडेन अपने ओहदे का हलफ लेंगे। इससे पहले दुनिया को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अमरीकी प्रेसिडेंट, उसकी एक झलक हम गुज़िश्ता फ्राइडे को, गुज़िश्ता जुमे को तेहरान में देख चुके हैं, जब वहाँ ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल किया गया। आलमी नशरियाती इदारों का कहना है कि ये कत्ल महज इसलिए करवाया गया है ताकि अमेरिका में कायम होने वाली डेमोक्रेटिक हुकूमत के साथ ईरान की तल्खियाँ बढ़ें या ईरान को जवाबी हमले पर उकसाया जाए ताकि उनके साथ उनके रवाबित यानी अमेरिका की नई हुकूमत के साथ ईरान के रवाबित अच्छे न बन पाएँ। इस बात का तज़किरा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अपील टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को पुश करें, प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें ताकि हम ख्याल दोस्तों तक ये हमारी बातें पहुंचती रहें। ईरान में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, मोहसिन फ़खरीज़ादा को कत्ल कर दिया गया। वो 4 गाड़ियों के काफ़िले में तेहरान की एक सड़क से गुजर रहे थे। एक चेक पोस्ट पर जैसे ही वो रुके तो एक गाड़ी पर हमला होते हुए उन्होंने देखा और वो खुद बाहर निकले तो उन्हें पर कम से कम 3 बार एक निसान गाड़ी से गोलियों की बौछार कर दी गई। उनको मरकज़ी अस्पताल लेके गए लेकिन वहाँ पर वो जांबर न हो सके। इन पर हमले के थोड़ी देर बाद ही ऑन द स्पॉट जिस गाड़ी से इन पर हमला किया गया था वो भी धमाके से उड़ा दी गई। ईरानी अथॉरिटीज़ का कहना है कि ये हमला जदीद तरीके से किया गया और जो मशीन गन इस्तेमाल की गई उसको रिमोट कंट्रोल से किसी सैयारे से कंट्रोल किया जा रहा था। ये उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा वाक़या है जिसके मुतालिक उनको इसके हमें वो ये ईरानी अथॉरिटीज़ कह रहे हैं, एडमिरल अली शामखाई जो कि कौमी सलामती के उमूर के सरबराह भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इत्तलात थी कि मोहसिन फ़खरीज़ादा को निशाना बनाया जाएगा लेकिन हमें इस जदीद तरीके का पता नहीं था जिसमें दुश्मन कामयाब हो गया। और इनके मरने के बाद, इस वाक़े के बाद इसराइल ने तस्लीम कर लिया कि उन्होंने इनको मरवाया है और दुनिया को खुश होना चाहिए कि ईरानी एटमी प्रोग्राम के अब्बे को, फादर को हमने मंजर से हटा दिया है, ये इनका कहना है। लेकिन दूसरी जानब लंदन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज़ की एसोसिएट फेलो मिस्टर मार्क फिट्ज़पैट्रिक कह रहे हैं कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम अब किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है, किसी एक शख्स पर वो मुनहसर नहीं है या किसी एक शख्स पे उसका दारोमदार नहीं है कि उसके मंजर से हट जाने से प्रोग्राम बेक हो जाए या प्रोग्राम ख़त्म हो जाए या प्रोग्राम अपने मंतकी अंजाम को न पहुंच सके। वो उनका ये इशारा दे रहे हैं कि ईरान ने एक ऐसी टीम बना दी है कि कभी भी कोई भी कहीं भी मर सकता है, जा सकता है, किसी दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है या अपनी मौत मरे, लेकिन उसका ईरान के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आजकल फ़खरीज़ादा के लिए कहा जा रहा है कि वो कोरोना के लिए वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ़ थे, वो कोरोना पर काम कर रहे थे, कोरोना के ख़ात्मे के लिए। हमें पता है कि कोरोना ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है और सबसे ज़्यादा जो मुल्क मुतासर हुआ है वो अमेरिका है और अमेरिका में 2.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं इस मर्ज़ की वजह से। ईरान ने भी बहुत ज़्यादा जानी नुकसान उठाया है और फ़खरीज़ादा इसके लिए काम कर रहे थे कि दुनिया को इस वबा से बचा लिया जाए, लेकिन वो ख़ुद निशाना बन गए। इनके मुतालिक आलमी जो नशरियाती इदारे हैं उनका ये भी कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के शहर न्यूम में जो मुलाकातें हुई थी
سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ امریکہ کے پومپیو صاحب کے کہنے پر ہوئی تھیں. اور ان ملاقاتوں میں کیونکہ وہ پومپیو نے ابھی قطر کا بھی دورہ کیا تھا، UAE کا بھی دورہ کیا تھا، جن میں ایران سر فہرست رہا تھا، تو وہ ان ملاقاتوں سے بھی اس قتل کو، اس واقعے کو جوڑ رہے ہیں. جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں یہ اشارہ دے دیا تھا کہ وہ جیسے اگر صدر بن جاتے ہیں اور ڈیموکریٹ دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، ایک بار پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں، تو ایران کے ساتھ جو جوہری معاہدہ 2018 میں صدر ٹرمپ نے توڑا تھا، وہ اس کو نئے سرے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، جو 2015 میں ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ باراک حسین اوباما نے ایران اور 6 دنیا کی دیگر طاقتوں کے ساتھ مل کر کے کیا تھا. وہ اس کا تسلسل چاہتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، اور ایران کو بھی یہ توقع تھی کہ اگر جو بائیڈن اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے جو معاشی راستے بند ہیں ان میں کسی حد تک نرمی ہو سکتی ہے. لیکن اس واقعے سے یہ ایک کوشش کی گئی ہے کہ ایران رد عمل میں آ جائے، ایران بدلہ لینے کی بات میں آ جائے، تاکہ جاتے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی عوام کو ایران کے خلاف اکسانے میں ایک رول پلے کر سکیں. ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے یہ کہا ہے کہ یہ بے وقوفانہ بات ہے، اور اب باتوں سے آگے نکل چکی ہے، اور ان کو اور دہشت گردی کا یہ واقعہ ہے جس کا جواب دینا ضروری بنتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے یا جواب دینے میں جلدی کرتا ہے، یا نتائج کس طرف ایران کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہ محسن فخری زادہ جو ہے وہ ایران کا قاسم سلیمانی کی لیول کا ایک بندہ تھا، جس سے گزشتہ جنوری میں یعنی اس سال کی ابتدا میں عراق میں ایک ڈرون حملے میں قتل کر دیا گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. وہ اس وقت شام اور لبنان سے ہوتے ہوئے عراق پہنچے تھے، بغداد ایئرپورٹ سے باہر نکل رہے تھے تو ان پر ڈرون اٹیک کیا گیا تھا اور امریکہ نے ذمہ داری قبول کر لی تھی. اس کے بعد قاسم سلیمانی کا جو جنازہ ہے وہ جب عراق اور ایران میں لایا گیا تو دنیا نے اسے دنیا کا سب سے بڑا جنازہ قرار دیا تھا، جس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی، اور ان کو ہر جگہ پہ ان کی جنازہ نماز ہوئی تھی اور لوگوں نے خراج تحسین انہیں پیش کیا تھا. اسی طرح ان کے مرنے پر امریکہ اور صدر ٹرمپ نے خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن UN نے اس قتل کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ دوسرے ممالک میں امریکہ کی کھلی مداخلت ہے. اس کے بعد سے یہ ایک جو ہے یہ حملہ سامنے آیا ہے، اور یہ ایک اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے جو کسی بھی مصنوعی سیارے کے ذریعے کیا گیا ہے. کل ایران میں فخری زادہ کی تدفین ہوئی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں. اس سے پہلے ان کی میت کو مشہد لے گیا، امام علی رضا کے روزے میں ان کی میت لے کے گئے. وہاں سے پھر ان کی میت کو قم لائے گئے، جہاں پر فخری زادہ 1958 میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کی میت کو معصومہ قم بی بی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کے روضے کی زیارت کروائی گئی. اس کے بعد تہران لایا گیا اور تہران کے مضافات میں واقع ایران کے بانی اور اسلامی انقلاب کے روح رواں آیت اللہ خمینی کے روزے پر لے کے گئے، اور اس کے بعد تدفین کر دی گئی. کیونکہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کے ہجوم پر بندش ہے ایران میں، اس لیے ان کے جنازے میں صرف خاندان کے افراد اور فوجی سربراہان نے شرکت کی. اور اس کے بعد یہ اطلاعات بھی آ رہے ہیں کہ خلیج فارس میں امریکی جو جنگی بیڑا ہے اس نے اپنی سرگرمیاں وہ بڑھا دی ہیں، اور کسی وقت بھی کسی ممکنہ خطرے کو منہ دینے کے لیے وہ ایکٹیو ہے.
اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ 2015 میں جب ان کا نام کسی نے سنا بھی نہیں تھا، محسن فخری زادہ کا، تو ایک ٹی وی انٹرویو میں اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا تھا کہ آپ نے محسن فخری زادہ کا نام نہیں سنا ہوگا، جو ہمارے ہٹ لسٹ پر ہے، جو ایران کا جوہری سائنسدان ہے۔ یہ اس کے بعد جب یہ واقعات پیش آئے ہیں تو اس سے ایران کئی بار یہ کہہ چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو اگر چاہے تو کسی بھی وقت صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے، آیت اللہ خامنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایٹم بم ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ہے۔ ان کا وہ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے وہ سجانے کے لیے انہوں نے نہیں رکھے ہوں گے، ان کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کل ایران کی پارلیمنٹ نے پھر سے جوہری پروگرام کو اسٹارٹ کرنے کا ایک بل پاس کر لیا ہے، اور ایران کے طرف سے، ایرانی اتھارٹیز کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو انسپیکٹر عالمی جوہری توانائی پروگرام کے جو انسپیکٹر وہاں آتے تھے، انہوں نے فخری زادہ کی جاسوسی کی ہے۔ فخری زادہ کو قتل کروانے میں ان کا رول ہے۔ فخری زادہ جو اپنی مسز کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ 4 گاڑیوں کے قافلے میں جا رہے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل نے اس کی ذمہ داری قبول کر دی ہے، اور اسرائیل کا یہ بیان کہ دنیا کو ایران کے ایٹمی پروگرام کے فادر کے قتل پر اسرائیل کا شکر گزار ہونا چاہیے، ایران کو طیش میں لانے کے لیے دیا گیا ہے، تاکہ 50 دنوں کے بعد جو امریکہ میں نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس کے ساتھ ایران کے تعلقات پیچیدہ ہوں۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ایران جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرے گا، ایران جو بائیڈن کو دیکھے گا۔ گو کہ امریکن CIA کے سابق اہلکار، سابق افسر بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی مزید طاقتور شخصیات کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ 50 دن بڑے خطرناک ہیں ایران کے لیے، یہ 50 دن بہت ہی زیادہ ایک احتیاط کے ہیں ایران کے لیے۔ ان 50 دنوں میں امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ، جو کہ اپنے اسٹائل کا ایک عجیب قسم کا بندہ ہے، وہ کچھ بھی نقصان پہنچانے میں، کوئی بڑے سے بڑا نقصان پہنچانے میں بھی ایران کو دیر نہیں کرے گا، کیونکہ اب ان کی جو شکست ہے وہ یقینی ہو چکی ہے، اور وہ مست ہاتھی کی طرح اپنے ٹارگیٹ اچیو کر رہا ہے۔ اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواب کو اجازت دیں۔ خدا